अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलिंग विज़ लाहौर से वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोग्राम के साथ मैं नदीम नूर दोबारा हाज़िर हूँ एक तवील गैर हाज़िरी के बाद, जो कि बीमारी यानी सिकनेस की वजह से थी। इट इज़ गुड टू बी बैक विद ऑल ऑफ़ यू। मेरे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, मिस आमना नवाज़ और मिस हफ्सा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। गाइडेंस के साथ साथ अपने वेट को मैनेज करने के लिए भी उन्हीं रहनुमा उसूलों से फ़ायदा उठाते हैं जो हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। मिस आमना एंड मिस हफ्सा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मिस आमना, हमने पिछले प्रोग्राम्स में ऐसे इन्फ्लुएंशियल स्टेप्स के बारे में तो बात कर ली थी जिसके बारे में ज़्यादा इदराक तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम पर असरअंदाज होते हैं, जिनमें मोटिवेशन और स्किल के तीन स्टेप्स थे जो कि तीन डोमेन्स में थे। खैर, उन 6 स्टेप्स पर तो बात हो गई, फिर किसी वक्त दोबारा उन पर वापस आएंगे। आज हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी सवाल है और कुछ वक्त की और टाइमिंग भी ऐसी है, जैसे ये सर्दियों का मौसम है और आम तौर पर इस मौसम में मीठे की भी और कार्बोहाइड्रेट्स यानी निशास्ते वाली ग़िज़ाओं की भी, ख़ास तौर पे जो रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे बेकरी आइटम्स, बन्स और बर्गर्स। जैसे कल रात को मैं ब्रेड लेने के लिए रुका हूँ, लेकिन मेरा बड़ा दिल चाहा कि मैं बन कबाब या अंडा शामी बर्गर खाऊं। एक अच्छी बेकरी से वो बनाते हैं। फिर मैंने कहा कि अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो बिला वजह अपना प्रोग्राम चेंज करना नहीं चाहिए। हैविंग सेड दैट, ये क्या मामला है? बड़ा ही कॉमन मसला है। जैसे ही मौसम तब्दील होता है, सर्दियाँ आना शुरू होती हैं, तो ज़्यादातर लोग ये प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत सारे लोग अपना वज़न सर्दियाँ ख़त्म होने तक कुछ केजीज़ बढ़ा देते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक ऑन एवरेज सर्दियों में लोग 200 से 800 कैलोरीज़ पर डे एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेते हैं सर्दियों में गर्मियों की निस्बत। और 200 से 800 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करने का मतलब है कि सर्दियाँ ख़त्म होने तक कुछ किलो वज़न जो है 5-6 किलो वज़न ज़रूर बढ़ने के इम्कानात होते हैं। और उसके ऊपर मसला ये होता है कि सर्दियों में आपको इतना महसूस भी नहीं होता कि आपका वज़न बढ़ रहा है, यानी उस तरह से आप देख भी नहीं पाते अपने वज़न को बढ़ते हुए, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स कपड़ों की बहुत ज़्यादा लोगों ने पहनी होती हैं। और अक्सर फिर जब गर्मियों के कपड़े निकलते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि हमने कुछ पाउंड्स एक्स्ट्रा वज़न गेन कर लिया। सो एक मैं मैकेनिज़्म इसमें बताना चाहूँगी कि क्यों मौसम की तब्दीली और ख़ासतौर पर सर्दियों में क्यों लोगों का दिल करता है मीठे की तरफ, उनका रुझान होता है। जैसे हलवों पे दिल करता है लोगों का, जैसे हॉट चॉकलेट या केक्स, कपकेक्स, इस तरह की चीज़ें लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। पास्ता हो गया, चीज़ी खाने बहुत ज़्यादा, चीज़ वाले, या बेक्ड जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर्स हो गए, मुरगन खाने भी। इसके अलावा जैसे साल में सबसे ज़्यादा लाहौर में ख़ास तौर पर ये रुझान देखने में आता है कि खाबागिरी के लिए लोग नाश्ते, और आपको गर्मियों में लोग कम ट्रेडिशनल देसी फूड खाते हुए बाहर सड़क पर ही बैठे हुए नज़र आएंगे, जैसे लक्ष्मी चौक है या और जगहों पर। लेकिन सर्दियों में तो वो जैम पैक्ड और हफ्ते के हर दिन ही आपको रश नज़र आएगा। जी, एक्चुअली जब सर्दियाँ आती हैं तो एक तो सबसे पहले कि आपके जो दिन का दौरानिया है, दिन का जो वक्त है, उसमें कमी आती है। और इसका मतलब है कि डे लाइट आपको कम मैसर होगी और जो रात की अंधेरा है वो आपको ज़्यादा मिलता है। और टेम्परेचर भी ऑब्वियसली बहुत जब कम हो जाता है तो इससे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक, पहली बात है कि डिस्टर्ब होती है, यानी जो आपके सोने जागने की रूटीन है उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। जब भी आपके डे लाइट कम मिलती है या टेम्परेचर कम होता है तो आपके एक खुशी का केमिकल है सेरोटोनिन जिसे कहते हैं, उसमें कमी आती है। और सेरोटोनिन जब कम होता है तो इसका मतलब है कि आपका मूड लो होगा, और मूड जब लो होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली पैदा होना शुरू हो जाती हैं और मीठे की क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा
دل کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک اور بات جو اس میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ کاربوہائیڈریٹس ایکچولی انکریج کرتے ہیں سیروٹونن کی پروڈکشن میں بھی. سو جیسے سیروٹونن لیول کم ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی باڈی کریو کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کاربوہائیڈریٹس کو کنزیوم کرے. پھر دوسرا یہ کہ میلاٹونن ایک ہارمون ہے جو کہ سلیپ ہارمون ہے اور وہ سردیوں میں گرمیوں کی نسبت زیادہ دیر تک ریلیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دن کے ٹائم بہت سارے لوگ سستی، تھکاوٹ، تھکے محسوس کرتے ہیں، انرجیٹک محسوس نہیں کرتے اور سستی کو کم کرنے کے لیے وہ کھانے پینے کی طرف ان کا رجحان زیادہ بڑھتا ہے. دھوپ کی کیونکہ اس کی بھی کچھ قلت ہوتی ہے سردیوں کے دنوں میں اور وائٹامن ڈی کی بھی کمی ہوتی ہے اور اگین سیروٹونن کا تعلق دھوپ کے ساتھ بھی ہے اور وائٹامن ڈی کے ساتھ بھی ہے. سو نیچرلی آپ کے موڈ میں جب کمی آتی ہے تو نیچرلی اس کے بعد میٹھے کی اور کاربوہائیڈریٹس کی بھی کریونگز ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ممالک میں جہاں پہ پورا سال ٹھنڈ رہتی ہے یا دھوپ بہت کم نکلتی ہے وہاں پہ ڈپریشن کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان ممالک میں ڈپریشن کا ریٹ بھی بہت ہائی ہوتا ہے جہاں پہ دن کی روشنی کم ہوتی ہے یا دھوپ بہت کم ہوتی ہے. سو یہ ہے کچھ میکینزم پیچھے جس کی وجہ سے ہماری شوگر کی کریونگز اور کاربوہائیڈریٹس کی کریونگ، خاص طور پہ بہت فیٹننگ جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، انہیلدی کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، ان کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ ایسے کھانوں کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے جو کہ وزن بھی بڑھا دیتے ہیں. اور میٹھے بھی یا یہ جو انہیلدی کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں اس میں خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عارضی طور پر آپ کو ایک ڈوپامین رش دیتے ہیں، ایک انرجی دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر سے جب آپ کا موڈ ڈاؤن ہوتا ہے کچھ ہی گھنٹوں میں ہی، کچھ ہی منٹس میں جب آپ کا موڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے وہ کریونگز ہوتی ہیں. سو یہ جو انہیلدی کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم آگے بات بھی کریں گے ان کے بارے میں، وہ مزید آپ کی کریونگز بڑھاتے ہیں اور یہ پورا ایک وشس سائیکل ہے جو سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اگر کوئی لگاتار اس کو کرتا رہتا ہے کچھ ہفتوں تک تو نیچرلی اس کا وزن بڑھ جائے گا. مس حفظہ سے میں چاہوں گی کہ یہ بھی کچھ اپنی مشکلات شیئر کریں جب سے یہ موسم میں کچھ تبدیلی آئی ہے اور ٹھنڈ بڑھی ہے تو یہ بھی کچھ مشکلات. بالکل میں یہ مشکلات میں بھی فیس کر رہی ہوں. موڈ میرا لو رہنا شروع ہوا ہے تھوڑا سا اور جو لاسٹ ویک تھا اس میں میں نے چیٹ تو نہیں کوئی کیا ان مشکلات میں بھی، لیکن مجھے مزہ نہیں آ رہا اپنی ڈائٹ میں اور میں کریو کرتی رہتی ہوں میٹھے کو یا اس قسم کی کسی چیز کو، پیزا، پاستا، اس طرح کی چیزیں میرے ذہن میں آتی رہتی ہیں. ابھی تک میں نے کھائی نہیں ہے لیکن مجھے اپنا جو میں ہیلدی فوڈ لیتی ہوں مجھے اس میں مزہ نہیں آتا تو میں میل اسکپ کر دیتی ہوں. یہ چیز میں نے پچھلے ویک کافی کی کہ میں نے میلز بہت اسکپ کیے، اپنے ناشتہ میں نے نہیں کیا، دل نہیں میرا کرتا تھا کیونکہ مجھے غصہ بھی آ رہا ہوتا تھا کہ میں نے نہیں یہ کھانا، وہی اوٹس اور وہی ایگ وائٹس. پھر لنچ میں کرتی تھی، ڈنر بھی اکثر اسکپ ہو جاتا تھا یا پھر میں کر بھی لیتی تھی. تو اس طرح سے مجھے اپنے موڈ میں تھوڑا سا مسئلہ نظر آیا تھا جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کیا. اور زیادہ چیز جو میں فیس کری تھی وہ یہ کہ اب کیوں مزہ نہیں آ رہا مجھے، مطلب میں نے اتنی اچھے طریقے سے، اور میں کریش ڈائٹ پر بھی نہیں تھی جو میری موٹیویشن اتنی لو ہوئی، لیکن بس یہ فیکٹر رہا. آج آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ یہ موسم کی وجہ سے بھی یہ چیز ہوتی ہے، لیکن بس میں امید کر رہی ہوں کہ ٹیمپرری ہی رہے کیونکہ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے. اچھا، ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویٹ لاس جرنی میں باقی تمام جرنیز کی طرح اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں. نہ اپ آئے تو سمجھنا چاہیے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، نہ ڈاؤن آئے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں. دوسرا، اپنے آپ کو اذیت یا سزا دینا تو ناکامی کا راستہ ہموار کرنے والی بات ہے. بالکل بھی کوئی میل اس وجہ سے اسکپ نہیں کر، ویسے تو کسی وجہ سے بھی اسکپ نہیں کرنی چاہیے، لیکن غصہ اور ایک ناکامی یا خود پر غصہ آنے کی کیفیت میں تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ در حقیقت عام دنوں سے اور اپنے پلان سے بھی زیادہ کیلوریز کنزیوم کر جاتے ہیں. تھرڈلی، میں اپنے بچوں کے ساتھ اس اسٹرگل میں ہوں اور وہ میری بات سنتے مانتے بھی ہیں، حالانکہ ان کی مدر کا خیال ہے کہ اگر ناشتہ نہ کریں تو لنچ میں، یعنی انہیں جو مڈ ڈے سنیک ہے وہ اگر دے دیا جائے تو اس سے کمی پوری ہو جائے گی. لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ بریک فاسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ میل آف دا ڈے. ناشتہ سب سے اہم
غذا ہے، کھانا ہے جو ہم دن بھر میں کھاتے ہیں. اور جب ہم یہاں سے خرابی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں تو پھر باقی سارا دن اسٹرگل کرنے میں ہی گزرتا ہے. تو کسی صورت ناشتہ تو اسکپ نہیں کرنا چاہیے. اور میں اپنے بچوں کو بتا رہا تھا کہ پریزیڈنٹ اوباما 6 انڈے ہاج پوج، کیونکہ میں انہیں ہاج پوج ایگز بنا کے دیتا ہوں، تو وہ اس کا ناشتہ کیا کرتے تھے ود اورنج جوس. امریکہ میں ناشتے میں اورنج جوس یا اوجے کا بڑا رواج ہے. تو میل سکپ تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، اور بریک فاسٹ بھی بالکل سکپ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جو میٹابولک سلو ڈاؤن ہوتا ہے، جو موڈ خراب ہوتا ہے، جو چڑچڑا پن آتا ہے، جو مشکلات آتی ہیں. آپ امیجن کیجئے کہ اگر کسی شخص کی جس نے روزہ رکھا ہو باقی لوگوں سے افطاری صرف آپ آدھا گھنٹہ لیٹ کر دینا تو اسے مشکل پیش آ جاتی ہے، حالانکہ وہ پہلے سے 13, 14, 15 گھنٹے کے روزے سے ہے، بالکل، لیکن صرف آدھے گھنٹے کے لیٹ کر دینے سے وہ چڑچڑا مزید ہو جائے گا، یا 1 گھنٹہ. تو جب یہ جو بریک فاسٹ ہے، یعنی رات کے روزے کے بعد صبح ناشتہ کرنا، اس کو جب ہم سکپ کرتے ہیں تو لنچ تک یا مڈ ڈے اسنیک تک تو پھر کئی گھنٹے ہوتے ہیں نا، اور بھی خرابی پیدا ہوتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائٹل بیہیویئر ہے وزن کم کرنے کا ناشتہ کرنا. بالکل، جو لوگ کامیابی سے وزن کم کرتے ہیں ان میں ناشتہ کرنے کی جو روٹین ہے اس کو اسٹیبلشڈ دیکھا گیا ہے. یہ تو ہو گیا کچھ جیسے آپ نے بات کی تو ضمنی سی میں نے اس میں باتیں ایڈ کر دیں. میں سامنا یہ سیروٹونن کی کمی اور یہ تو سارے ٹیکنیکل معاملات ہو گئے. کیا مائلڈ ڈپریشن جو کہ وہی ہے کیفیت جو آپ نے بتلائی، اس میں بھی کاربوہائیڈریٹس کی کریونگز ہوتی ہیں؟ جیسے جب ہماری ذہنی ویل بینگ میں بھی تو اتار چڑھاؤ آتے ہیں نا. کبھی ہمیں دن اور زندگی مناسب لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، ہماری ول ٹو لیو ہوتی ہے، ہم فوگ زدہ سڑک کو ہی دیکھ کے درختوں اور سڑک کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی اچھا خاصا منظر بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو یہ جو موڈ کے اتار چڑھاؤ ہیں، جس میں کبھی مائلڈ ڈپریشن یا سائیکلوتھائمیا جیسی ایک کنڈیشن جس میں معمولی سی ڈپریشن ہو، جسے فل فلیج ڈپریشن بھی ڈائگنوز نہ کیا جا سکے، پر وہ جس پہ طاری ہو اس بیچارے کی بتی گئی ہو، تو کیا اس میں بھی پھر کاربوہائیڈریٹس کی کریونگز کا سامنا ہوتا ہے؟ جی بالکل. ایکچولی یہ جو موسم کی تبدیلی ہے اس کا ہمارے موڈ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، اور پھر موڈ کا جو افیکٹ آپ کے ایٹنگ پیٹرنس پر ہوتا ہے. اور بہت ساری اب تو ریسرچ مطلب بہت اس پہ کام ہو رہا ہے کہ موڈ اور فوڈ کا کیا کنیکشن ہے. یہ جو میں نے ابھی بات کی کہ موسم جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے، سردیاں آتی ہیں تو آپ کے سیروٹونن لیول لو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کاربوہائیڈریٹس کی کریونگ، بہت زیادہ میٹھا کھانے کی کریونگز، فرائیڈ یا آئلی چیزیں کھانے کی کریونگز بڑھ جاتی ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ سیزنل ڈپریشن رپورٹ وہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے تو یہ اور زیادہ مشکل ہوتا ہے اگر وہ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں یا انہوں نے کوئی ویٹ مینجمنٹ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ ونٹرز میں اپنے آپ کو روک سکے انہیلدی ایٹنگ ہیبٹس سے. اور یہ جو میں نے بات کی ابھی کہ سیروٹونن لیول لو، تو یہ جو لوگ بہت زیادہ پرون ہیں موڈ ڈس آرڈرز کی طرف، یا جینیٹکلی اگر وہ بہت ولنریبل ہیں موڈ پرابلمس کی طرف، جیسے کہ ڈپریشن ہے یا موڈ ڈس آرڈر یا بائی پولر ڈس آرڈر ہے، تو ان کے لیے یہ ٹائم اور زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. اور پھر جب ڈپریشن کسی کو ہوتی ہے تو اس میں یہ جو ان ہیلدی ایٹنگ پیٹرنز ہیں یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اور ہمارے پاس اکثر جب موڈ ڈس آرڈر کے پیشنٹس آتے ہیں تو ان کے ساتھ اوبیسٹی کے مسئلے، اوور ویٹ ہونا، یہ بہت کامن ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی ویٹ مینجمنٹ پروگرام بھی ہمیں ان کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہوتی ہے.
ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ کاربس کی کریونگز بڑھ جاتی ہیں، تو کچھ اسٹریٹجیز ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیسے ہم سردیوں میں اپنے وزن کو ایک ضرورت سے زیادہ بڑھانے سے ہم روک سکتے ہیں، اور ایکسٹرا کیلریز کنزیوم کرنے سے بھی ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، جس میں ایک اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ ایکسرسائز کی طرف رجحان سردیوں میں بھی رکھنے کی ضرورت ہے، بیکاز ٹھنڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی ایکسرسائز کی جو روٹین ہے اس میں کچھ چینجز لے کے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ٹھنڈ ہے تو باہر نہیں جانا، بہت سردی لگ جائے گی، اور لوگ اس میں تبدیلی لاتے ہیں۔ سو ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایکسرسائز یعنی وہ برسک واک ہی ہو سکتی ہے جو کہ لازمی ڈیلی بیسس پر ہمیں کنٹینیو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے آپ کے موڈ پہ اچھا اثر پڑے گا، موڈ میں بہتری آئے گی، اپلفٹ ہوگا موڈ، اور وہ جو ڈپریشن کا یا لو موڈ یا تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اس میں کمی آئے گی، جو کہ آپ کی کریونگز کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائیڈریٹڈ رکھنا اپنے آپ کو، یعنی واٹر انٹیک بھی، کیونکہ سردیوں میں بہت ہی کم ہو جاتا ہے لوگوں کا، ان کو اتنی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، پیاس نہیں لگتی، تو بہت سے لوگ اپنے واٹر انٹیک بھی کم کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے برین کا میکنزم اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں پیاس لگتی ہے یا ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمارا برین ایک ہی طرح سے ہمیں رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک ہی حصے ہیں دماغ کے جو کہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اگر ہمیں پیاس لگتی ہے یا ہمیں بھوک لگتی ہے۔ سو بعض اوقات ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے اور ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید ہمیں بھوک لگی اور ہم کھانا کھاتے ہیں۔ سو ہنگر اور تھرسٹ کا جو میسج ہے برین کا وہ ایک ہی جیسا ہے، اور بہت سے لوگوں کو لگی پیاس ہوتی ہے پر وہ ایکسٹرا کیلریز کنزیوم کر لیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بور ہو رہے ہیں تو ہم کچھ کھانا کھا لیں۔ تو ہائیڈریٹڈ رکھنا اپنے آپ کو سردیوں میں بھی بہت ضروری ہے کہ پراپر لیکوڈ انٹیک، واٹر انٹیک وہ اپنا رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک کانسیپٹ ہے جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گی، وہ ہے کہ سلو کاربس۔ سلو کاربس کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ایسے کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کریں اپنی ڈائٹ میں جو کہ جن میں فائبر تو ہو لیکن ان کا وہ آپ کا شوگر لیول ہائی نہ کرے، ایسے کاربوہائیڈریٹس جو کہ سلولی ڈائجسٹ ہوں آپ کی باڈی میں، اور آپ کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے یا شوگریت ہے آپ کے بلڈ میں وہ بہت زیادہ نہ کریں۔ کچھ فاسٹ کاربس بھی ہوتے ہیں جیسے کہ وہ عارضی طور پر بہت زیادہ شوگر لیول آپ کی ہائی کر دیتے ہیں، لیکن وہ بہت جلدی ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد آپ کو دوبارہ سے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ کپ کیکس ہو گئے، پیسٹریز ہو گئیں، یا جیسے چاکلیٹس ہو گئیں۔ یہ ایسی چیزیں جو لوگ کھا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ان کو پھر سے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ فیلنگ بھی نہیں آتی کہ انہوں نے کھایا۔ لیکن کچھ ایسے سلو کاربز ہیں جو کہ اگر ہم اپنی ڈائٹ میں رکھیں تو وہ سلولی ڈائجسٹ ہوتے ہیں، اور آپ کو وہ بہت زیادہ جو بھوکا رہنے کی فیلنگ ہوتی ہے یا بار بار جو کریونگز ہو رہی ہے اس میں کمی آتی ہے، جیسے کہ دالوں کا استعمال، یا پھر جیسے بینز ہوتے ہیں یا پھلیاں ہوتی ہیں یا کچھ جیسے سبزیاں ہیں، یہ وہ سلو کاربز ہیں جو کہ اگر ہم اپنی ڈائٹ میں رکھیں تو وہ جو بار بار کریونگز ہوتی ہیں سردیوں میں بہت زیادہ میٹھا کھانے کی، جیسے کچھ فروٹس ہیں جیسے سیب ہے، تو یہ کچھ ایسی آپ سمجھے کہ سورسز ہیں جو اگر ہم اپنی ڈائٹ میں استعمال کریں تو وہ جو بہت زیادہ کریونگز ہیں سویٹ، بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھانے کی یا بہت ہی انہیلدی کاربس کھانے کی، اس میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بریک فاسٹ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، تو بریک فاسٹ میں اگر ہم پروٹین رچ ڈائٹ رکھتے ہیں اپنی، جیسے انڈا ہے یا دودھ ہے، پروٹین رچ اگر ہم ڈائٹ رکھتے ہیں وہ بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے یہ جو بہت زیادہ کریونگز ہوتی ہیں سارا دن شوگر کی یا کاربس کی۔ اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹس کی کریونگ سردیوں میں صبح کے ٹائم کم ہوتی ہے، لیکن شام جیسے جیسے شام ہوتی ہے تو وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے ڈائٹ پلان کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ 4 یا 5 بجے ہم کچھ، جیسے میں نے ابھی بات کی، سلو کارب کا استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اچھا، سوپس کا ڈفرینٹ طرح کے جو سوپس ہیں سردیوں میں وہ بڑے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، اور ہم اکثر اپنے پروگرام سے بات بھی کرتے ہیں کہ وہ کھانے جو کہ کھانے میں بھی ذرا دیر لگائیں اور ہضم ہونے میں بھی تھوڑی دیر لگاتے ہیں، وہ کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں وزن کم کرنے۔ پلس اگر سوپس کو ویسے بھی یا بریڈ کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ ملا کے بھی استعمال کیا جائے تو وہ گرینز اس میں جا کے پھول جاتے ہیں اور سٹمک میں جلدی فل اپ ہونے کی ایک فیلنگ یا سینسیشن کریٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ کھایا ہی نہیں جا سکتا۔ جی بالکل، یا ایون روٹی سالن کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔
جیسے اگر کوئی کری بنی ہو, شوربا لائک کوئی سالن ہو اور اس میں روٹی توڑ کے ایک ڈال دی جائے تو کچھ ہی دیر میں وہ ایک کھانے سے ہی فلفلمنٹ ملے گی, ویسے 2-2.5 روٹیاں بھی کھائی جا سکتی ہیں. تو یہ کچھ کھانے کی ٹیکنیکس بھی ایسی ہوتی ہیں جس سے ہم اپنی اسٹمک کے فل ہونے کی کیفیت کو جلدی اچیو کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور سوپس اگین اس میں اگر ہم ویجیٹیبلس کو بھی سوپس میں شامل کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے ہمارے لیے ہیلدی کاربس کے سورسز کو کنزیوم کرنے کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ ہم سنیکس بھی کچھ ایسے رکھ سکتے ہیں جو کہ یہ جو کریونگز ہوتی ہیں ہمیں کاربس کی سردیوں کے ٹائم, وہ اس میں بہتری لا سکتی ہے. جیسے کہ کارنز ہوتے ہیں, بوائلڈ کارنز ہو گئے یا بھنے ہوئے سٹا جیسے بہت کامن آج کل مل رہا ہے باہر سے, تو وہ بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے کریونگز کو, کاربس کی کریونگز کو کم کرنے میں. اس کے علاوہ بھنے ہوئے چنے ہو گئے, یہ بھی بڑا ہیلپ دیتا ہے. سو اسنیکس بھی ہمیں کچھ ایسے ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے سردیوں میں خاص طور پہ کہ وہ جو ہمیں آدھی رات کو دل کرتا ہے پیزا منگوائیں یا کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے. بہت سارے لوگوں نے پلان کیا ہوتا ہے کہ سردیوں میں ہم کوئی حلوے بنائیں گے بہت ہی فیٹننگ قسم کے, کھیر یا اس طرح کی چیزیں حلوہ ہوتا ہی فیٹننگ ہے یا یعنی بہت دیسی گھی اس میں ڈال کے, اور تو اس طرح کی جو پلانز ہوتے ہیں سردیوں میں تو وہ اگین آپ کے وزن کے اوپر تو اس کا برا اثر پڑتا ہے. اس کے علاوہ نٹس بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں اگر ہم اپنی ڈائٹ میں وہ رکھیں. یہ بھی اگین سلو کاربز میں آتے ہیں جو کہ شوگر لیول تو اتنا بہت زیادہ انکریز نہیں کریں گے لیکن فائبر ضرور ہوگا اور ڈائجسٹ بھی سلولی ہوں گے. اور یہ آپ کی وہ جو اس میں ایک چھوٹی سی احتیاط یہ ہے کہ پھر بہت زیادہ کھانے بیٹھیں تو پھر وہ ٹرے یا نٹس کے پیک کو ختم کر کے ہی نہ مکا کے ہی نہ اٹھیں. ہاں, منچنگ کے طور پر اگر جیسے کہا جاتا ہے عام طور پر کہ جتنے مٹھی میں آ جائیں سمجھانے کے لیے تو اتنا کھا لیں, تو یہ ایک ون ٹائم سنیکنگ کے طور پہ بہت اچھی انٹیک ہے. وہ نظریات کی بات ہے. بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے کا مطلب ہے کہ تبھی اٹھنا ہے ٹیبل سے جب بالکل سب ختم ہو جائے اور پیٹ بالکل مزید اس میں جگہ نہ ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کھانا کھانے کو اگر, تو پھر ان کے لیے مشکل ہوتی ہے, یہ چکھنے کی حد تک ان کو لگتا ہے کہ ہم نہیں کھا سکتے. لیکن ایکچولی کھانے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ تب تک کھائیں جب تک کہ مزید جگہ نہ ہو پیٹ میں. ہمیں تھوڑا مائنڈ سیٹ بھی اس حوالے سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ جو میں نے بات کری تھی کہ ڈائٹ میں ہمیں کچھ ایسی چینجز لانے کی ضرورت ہے کہ جس سے یہ جو کاربس کی کریونگز ہوتی ہیں اس پہ ہم قابو پا سکیں. تو اس میں ہمیں میں اکثر بات بھی اپنے پروگرامس میں کرتی بھی رہی ہوں پہلے بھی کہ ہمیں یہ جو دن میں ہم کھاتے ہیں صبح دوپہر شام, تو اگر ہم اس کو چنکس میں ڈیوائڈ کر کے 5 سے 6 دفعہ میلز اس کو ہم ڈیوائڈ کر کے اگر ہم کھائیں, کچھ بریکس کے ساتھ ہم کھاتے رہیں کھانا, 2-3 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ ہم لائٹ سنیکس ضرور لیں, تو وہ بھی ہمیں روک سکتی ہے ان کریونگ سے جو کہ ہمیں ہوتی ہیں کہ کچھ میٹھا کھا لیں یا کچھ نہ کچھ انہیلدی کھانے کو دل کرتا ہے سردیوں میں یوزلی فیٹننگ. تو یہ کچھ اسٹریٹجیز ہیں جو کہ اگر کوئی فالو کرے تو کافی ہیلپ فل ہو سکتا ہے ان کے لیے. اس کے علاوہ سن لائٹ کا جتنا ایکسپوجر کوئی اپنے آپ کو دے سکتا ہے سردیوں میں, بیکاز بڑی لمیٹڈ ٹائم کے لیے دھوپ سردیوں میں ہوتی ہے, تو اس کے لیے اگر کوئی کم از کم 20 منٹس اگر دن کے کوئی نکالے ایسے کہ جس میں وہ سن لائٹ کا ایکسپوجر اپنے آپ کو دے, آرٹیفیشیل لائٹ میں کم سے کم رہے, بیکاز آلریڈی دن کا جو ڈیوریشن ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. سو یہ بھی بہت ہیلپ کر سکتا ہے آپ کے سیروٹونن لیول کو اوپر کرنے میں, خاص طور پر جن کو باقاعدہ سردیوں میں کچھ موڈ سوئنگس ایکسپیرینس ہوتے ہیں اور اس کے بعد اوور ایٹنگ کرتے ہیں وہ, تو ان کو یہ بہت ان کے لیے افیکٹو ہے. سو ایکسرسائز کرنا, اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا, پانی کا استعمال مناسب وہ کرتے رہنا, اسی طرح سے گرمیوں میں یوزلی لوگ زیادہ پیتے ہیں نیچرلی, سو سردیوں میں بھی اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہیلپ کرتا ہے. پھر 5 to 6 میلز میں ہمیں اپنی ڈائٹ کو ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ سلو کاربس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. وہ کاربوہائیڈریٹس جو کہ جن میں فائبر زیادہ ہے لیکن شوگر لیول جو بہت زیادہ ہائی نہیں رکھتے, سلولی ڈائجسٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ تیزی سے بلڈ شوگر کو نہیں بڑھاتے بلکہ آہستہ آہستہ اپنی انرجی کو ریلیز کرتے ہیں, جس سے بلڈ شوگر اوپر زیادہ جانے کی بجائے ایک مینٹین رہنے کی کیفیت زیادہ پیدا ہوتی ہے. بالکل. اور اگین سن لائٹ کے ایکسپوجر میں سے
میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ ان میں سے کون سی اسٹریٹجیز ہیں جو اگر آپ کچھ آج ہی سے فالو کر سکتی ہیں؟ سن لائٹ ایکسپوجر, واٹر انٹیک, یہ تو لازمی کروں گی کیونکہ یہ تو آسانی سے کیا بھی جا سکتا ہے. دوسرا شیئر کرتی رہوں گی ہر چیز, مطلب ہر روز کچھ نہ کچھ جو میں ایکسپیرینس کروں گی, اس سے بھی مجھے بہت ہیلپ ملے گی. اچھا, یہ بڑی کامیابی کا نسخہ ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹ میں اپنی ہی ذات کے خول میں یا خاموشی میں بند نہ ہو جائیں بلکہ لوگوں سے بات کریں. بات کرنے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو گول نہیں کر سکتے. جیسے زیادہ تر جو ہم اپنے ہی آپ سے وعدے کرتے ہیں ان میں سے کافی وعدوں کو ہم گول کر جاتے ہیں. جیسے اب نیا ایئر آنے والا ہے, نیو ایئر آنے والا ہے, تو ہم سارے ہی نیو ایئر ریزولوشنز کو سیٹ کریں گے اور پھر کچھ ہی دن گزریں گے کہ ہم ان پر مزید عمل پیرا نئے پلانز پر نہیں ہو سکیں گے, اور پھر ہم وہ چھوڑ چھاڑ کے بھول بھال کے آگے بڑھ جائیں گے, اور پھر ایک نیا سال آ جائے گا اور پھر یہ جو کھیل تماشا ہے یہ چلتا رہے گا. اس کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بتلا دیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتلا دیں, اور پھر اگر وہ ہمیں کچھ بھی نہ کہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں کیا لگے گا, وہ کیا سوچیں گے. کیونکہ زیادہ حد تک تو یہ فائدہ مند نہیں کہ یہ ہم ایسا سوچیں کہ لوگ کیا سوچیں گے, لیکن کچھ حد تک اس کا فائدہ تو ہے. ہمیں لوگوں کی جو پرواہ ہے اس سے ہم اپنے فائدے کا کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. بالکل. دوسرا, اپنی ذات کے خول میں بند ہونے اور خاموش رہنے اور فیلیئرز کا سامنا کرنے کے بعد ہمیں مشکل پیش آتی ہے, لیکن جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں جو ہمارا حوصلہ بڑھا دیتا ہے. جیسے میں کل آپ سے کہہ رہا تھا کہ ویٹ لاس کی جرنی میں 5 مہینے میں اگر 4 مہینے اچھے گزرے ہیں تو یہ اچھی پروگرس ہے. میں نے 10 kg وزن ایسے کم کیا تھا کہ میں نے شروع میں صرف ایک میل کو میں کسی ہیلدی آلٹرنیٹیو یا ارتھ گرینز یا اوٹس یا اس طرح کی چیزوں سے میں ریپلیس کرتا تھا, کیونکہ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں ڈریسٹک چینجز لے آؤں, یا کیونکہ اس سے میرے کام پر بھی نیگیٹو اثرات آتے, میری زندگی پر نیگیٹو اثرات آتے اور میں اسے سسٹین بھی نہ کر پاتا. تو یہ پروگرس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پرفیکشن یا یہ کہ ہم روزانہ ہی اس پہ کریں, یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے. اور جو عملی کام, میلز میں بھی تھوڑا چینج لانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مونوٹنس نہ ہو جائے وہ آپ کی, اس کو مونوٹنی کو بھی توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. مونوٹنی کو توڑنا بہت ضروری ہے. آلو قیمے کو اگر قیمہ آلو کر لیا جائے تو فائدہ مند ہے, اور یہی تو ریسٹورنٹس کرتے ہیں کہ وہ کھانوں کی ریسیپیز, بیسک انگریڈینٹس تو ان کے پاس وہی ہیں نا جو ہمارے پاس گھروں میں کوکنگ میں ہیں. ایسا تو نہیں کہ ان کے انگریڈینٹس کوئی علیحدہ سے ہیں, لیکن وہ ریسیپیز کو اور چیزوں کی شکل چینج کرنے کو اور ان کی پریزنٹیشن پہ ایسا کام کرتے ہیں کہ ریسٹورنٹس جا کے لگتا ہے کہ یہ تو نیا ہی کھانا ہے. تو وہ نیا نہیں ہوتا, وہ ایک خاص انداز میں اسے پریزنٹ کیا جاتا ہے جس سے انسان کو یہ انداز بہت اپیل کرتا ہے. بالکل. تو مونوٹنی سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. جی, ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں فوڈ ایڈکشن کے اوپر کچھ بات چیت کرنا چاہیں گے, اور جو ایڈکٹیو لائک ایٹنگ پیٹرنز ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ کوئی فوڈ ایڈکٹ ہی ہو, لیکن کچھ لوگوں کی کچھ ایڈکٹیو پیٹرنز ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور نیکسٹ پروگرام میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کچھ ایڈکٹیو فوڈ آئٹمز بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ, جو کہ آپ کے برین کے ریوارڈ سینٹرز کے ساتھ جا کے کچھ تبدیلیاں کر دیتے ہیں. اس طرح سے وہ گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں کہ پھر ان سے جان چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنے ویور سے اجازت بھی لیتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے بدھ اسی وقت دوپہر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے.